अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे ख़ास मेहमान हैं जनाब निसार अहमद जट साहब। डॉक्टर हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इनका ताल्लुक़ है और PTI के लीडर हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब रफ़ीक राजवाना ने। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आजकल चाहे अदालत हो, सहाफ़त हो या सियासत हो, उसमें एक ही बड़ा सवाल है और वो सवाल ये है कि अब अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है PTI, वो क्या करने जा रही है, उसका क्या मुस्तक़बिल है और क्या उसके जो बानी जो जेल में हैं क्या वो बाहर आ सकेंगे या नहीं। इस हवाले से तो कुछ कहना शायद मुश्किल हो, मगर आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, एक तवील अरसे के बाद बानी PTI इमरान खान की तस्वीर और चेहरा शायद पाकिस्तान में कुछ लोगों को देखने का मौका मिलेगा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। और जी हाँ, ये टेलीविज़न स्क्रीन किसी TV चैनल की नहीं, ये टेलीविज़न स्क्रीन उस वीडियो लिंक की होगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्प्ले किया जाएगा 16 तारीख को, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया है कि 16 मई को बानी PTI इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब होने का मौका दिया जाए। ये वो दरख्वास्तें हैं, आइनी दरख्वास्तें जो इमरान खान ने दायर की थी नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली PDM की हुकूमत थी। और नैब तरमीम को चीफ जस्टिस उमता बंदयाल के दौर में करारदम करार दिया गया था। बहुत सी तरमीम को कुछ रह गई थी और उसके ख़िलाफ़ फिर शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपील दायर की और अब उस अपील की समाअत हो रही है। ये और बात है कि अगर वो नैब तरामीम जो थी अगर वो बहाल हो जाती हैं तो उसका असर दूररस नताइज उसके हो सकते हैं। मगर फ़िलहाल सबसे अहम ख़बर यह है कि 16 मई को तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको मौका मिलेगा एक बड़े अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुखातब होने में। मगर अब जबकि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मुखातब हो रहे होंगे तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं जो उन्हें गुड टू सी यू कहेंगे, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो शायद ये नहीं कह सकेंगे। इसी पे आज हम बात का आगाज़ करते हैं और फिर आगे भी कुछ अहम मसले हैं। अदलिया की आज़ादी के हवाले से एक नया ख़त, कुछ नए इंकशाफात जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर पहले सबसे मैं चाहूँगा रफ़ीक राजवाना साहब, मैं आपसे आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की तस्वीर चलने लगी है, स्क्रीन पे वो पेश होने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप? देखिए, अच्छा, कोई इसमें कोई कबाड़ तो नहीं है। अगर आएंगे तो एक लीडर है, एक पार्टी के लीडर है और बड़े अरसे के बाद वो एक मतलब है कि जेल से बाहर आएंगे और कोई भी अगर मैं क्लियर कर दूं, वो जेल से बाहर तो शायद नहीं आएंगे, वीडियो लिंक के जरिए आएंगे। जेल से बाहर मुराद ये है कि पब्लिक में कोई गैदरिंग में तो नहीं आएंगे, मगर फिर भी उनको कुछ कहने का मौका मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अल्लाह करे पॉजिटिव ही रहे सारा कुछ। आपको कुछ अभी भी कोई खदशात है, कोई खौफ है? नहीं, खदशात नहीं है। देखिए, खदशात वाली बात नहीं है, कोई खदशात नहीं है। पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको जो मुनासिब समझते हैं वो कहते हैं, मगर उसके जो असरात होते हैं, उसके जो एनालिसिस फिर आप करते हैं या हम करते हैं या आवाम करती है, उसके बाद पता चलता है कि वो खतरात तो नहीं होते मगर उसके असरात क्या होते हैं। कोई दूररस होते हैं, कोई आर्जी होते हैं। मतलब आप इसे खुशाइन करार दे रहे हैं? आप इसे खुशाइन करार दे रहे हैं? कुछ आइन से मुराद ये है कि ठीक है आए, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, उसमें मजीद कहने की गुंजाइश नहीं है। ये कोई फैसला तो नहीं है ऐसा कि उनको बुलाया गया तो खुश आइंद है। इस पिटिशनर गालबन या रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने चैलेंज की थी तरमीम, शायद मुझे याद पड़ता है। अगर आप थोड़ा याद करा दे तो अब इसमें वो फरीक हो गए, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। वो ओरिजिनली वो दरखास्त गुजार थे और अब अपील में वो रिस्पोंडेंट हैं, तो इसलिए उन्होंने खत लिखा था कि उनको सुना जाए जाती तौर पे। रिस्पोंडेंट इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं, थ्रू वकील साहब भी पेश हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर है, मोस्टली पॉलिटिकल लीडर अदालतों में आते हैं
اور ایڈریس بھی کرتے ہیں، بعض اوقات عدالتیں خود کہتی ہیں. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اب حکومت کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے؟ کیونکہ نیچے ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں جب بھی ان کو ویڈیو لنک کے حوالے سے بھی اگر کہا گیا کہ ان کو بات کرنے کی اجازت دی جائے تو حکومت نے یا اڈیالہ جیل یا پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا اور وہ کبھی بھی ویڈیو لنک پہ مخاطب نہیں ہو سکے. کافی عرصہ ہو گیا اس بات. لیکن یہ بات یہ ہے کہ حکومت کا تو کام نہیں بنتا رکاوٹ ڈالنا. میری نظر میں سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے یا سپریم کورٹ میں وہ ایک ریسپونڈنٹ ہے, he has each and every right to represent himself and to address the court through himself or through his counsel. ٹھیک, چلیں نثار جٹ صاحب, آپ کے لیے تو بڑا ایک اچھا موقع ہوگا. آپ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے, اور چیف جسٹس قاضی عیسیٰ نے یہ جو اتفاق کیا ہے باقی ساتھی ججوں سے, تو اس پہ آپ کی کیا فیلنگ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, ہماری پاکستان کی عوام ہیں, وہ بہت عرصہ دراز سے اس بات کی خواہش مند ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر قید و بند, اور جس طرح انہیں منظر عام پہ یا میڈیا کے سامنے یا عدلیہ جو ہے وہاں پر لگا کر وہاں پر بھی دیوار چن دی گئی ہے, تو اس سارے سینیریو میں بڑی تکلیف میں ہیں ورکر ہمارا. ہم سب ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو آج انیشیٹو لیا ہے, یہ ہمارے لیے تو ایک عید کا سماں ہوگا کہ کم از کم اپنے لیڈر کا چہرہ دیکھیں گے, اور اس پٹیشن کے حوالے سے وہ ٹی وی پر آئیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیڈر کس حال میں, کتنے انرجیٹک ہیں اور کتنے وہ اپنا جو ہے وہ طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس انیشیٹو کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں بہت خوش ہوں, اور اللہ کرے حکومت پہلے کی طرح جس طرح ان سے خوف زدہ ہے اب خوف زدہ نہ ہو. عمران خان صاحب کا آنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا, اور ٹی وی اسکرین پہ آئیں گے, بعد میں بھی آ جائیں گے. کا بھی ابھی سوال باقی ہے کہ وہ لائیو ہی ہوگی, مطلب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے. لیکن جج صاحب میں آپ سے جاننے کو تھوڑا سا احساس ہوا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو یا آپ کو کہ کسی کی پارٹی کے لیڈر کو یوں جیل میں ڈال دینا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوتا, اور آپ کی حکومت یہ کرتی رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو نیب ترامیم ہے نا, یہ اس سے پہلے نا جب بات ہوتی تھی کہ ڈائیلاگ کیا جائے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے عمران صاحب سے کہتے تھے کہ ڈائیلاگ کریں, ہم سمجھتے تھے یار یہ این آر او مانگ کیسے رہے, کرنا کیا ہے ان لوگوں نے. جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور جب نیب ترامیم ہوئی اور اپنے گناہوں کو انہوں نے اس طرح چٹکی میں صاف کیا, پھر پتہ چلا کہ ہو یہ کس طرح کی خواہش تھی اور کس طرح پوری کرنا چاہ رہے تھے. تو رہ گئی بات ہمیں احساس دلانے کی. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میں کلیئر کر دوں کہ بہت سارے جو مقدمات نون لیگ کے خلاف بھی بنے تھے وہ انہوں نے ان ترامیم کا فائدہ نہیں اٹھایا, انکلوڈنگ نواز شریف اور دوسرے کیسز. ان ترامیم کا وہ کس نے بنائے تھے مطیع اللہ جان صاحب؟ جو نواز شریف آپ انہیں این آر او تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ مقدمہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی میں آپ کی, اور کیا اس سے کوئی عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ اس سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات اور زرداری صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں نا, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ وہ بات وہ مقدمہ سامنے آئے. خان صاحب نے تو صرف خان صاحب نے تو ایئر کنڈیشن اتارنے کی بات کی تھی, ہم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ گناہ گار ہیں سب کون سا اے سی مانگ رہے, خان صاحب بیٹھے ہیں نا, تگڑے ہیں نا, ان لوگوں کی طرح 50 روپے مانگے بغیر بھی مل جاتا ہے. چلیں وہ دیکھیں ان کی قسمت ہے, دلیر آدمی کو پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی دیتے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان کا لائیو ویڈیو لنک کے اوپر سپریم کورٹ میں؟ آپ کو کبھی کبھی لگتا نہیں ہے کہ جب بھی قومی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں جب سپریم کورٹ میں ایسے حالات میں پیش ہوئے ہیں یا آئے ہیں, تو سپریم کورٹ کے ججوں نے انہیں کچھ لیکچر دینے کی کوشش کی ہے یا ان کو کچھ خاص ترغیب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ ماحول بہتر کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ والا یہ بینچ جو ہے یہ عمران خان کو تھوڑا سا لیکچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ لیکچر والی سہولت جو ہے وہ اب کی بار ہوگی. ماضی میں تو وہ کوئی سچویشن ایسی تھی, اب وہ اس میں کتنا ایک اور ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ایک تو وہ کہ کیا لائیو ہی ہوگا. اگر لائیو ہوگا تو پھر تمام چینلز پہ ہمیں نظر بھی آئے گا, نہیں نظر بھی آئے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اب یہ چینلز کی ہمت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کر لی. کیمرہ دیکھیں کتنا, تو یہ بھی ایک ہاؤس میں ہم تصویر اٹھا لیں, سوری معاف چاہتا ہوں, ہاؤس میں ہم اگر خان صاحب کی تصویر
فوراً کٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو حوصلہ کرنا. تو اس میں آپ کے دور میں نواز شریف پہ ہی پابندی لگی رہی ہے, آپ کو یاد ہے نا؟ نہیں, نواز شریف صاحب پھر یہاں پر اٹھاتے نہیں رہے ہاؤس کے اندر. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور دکھاتے بھی رہے ٹی وی چینل پہ ان کے انٹرویو, ان کی آواز, ان کی تصویر پہ پابندی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, اور عمران خان کہتے تھے کہ سزا یافتہ بندے کی کوئی حق نہیں ہے. انگلینڈ سے جا کے وہ پھر پریس کانفرنس بھی کرتے رہے, اپنی پارٹی کو چیئر بھی کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے, لیکن آپ کے پی ٹی وی پہ تو ٹھیک ہے, وہ سزائی یافتہ تھے نا. خان صاحب سزائی یافتہ تو نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتی ہیں. چلے ٹھیک ہے, سزائی یافتہ ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں کچھ سیکھا نہیں. ایک چیز جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو جو نیب ترمیم ہے, اس میں اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کا موقف تسلیم نہیں کرتی اور حکومت کا موقف تسلیم کرتی ہے, تو سب سے پہلے بینیفیشری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہوں گے. خان صاحب خود ہوں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ ڈائریکٹ اس کا اثر آئے گا. یعنی پہلے این آر او اگر بقول پی ٹی آئی کے نون لیگ کو ملا ہے, تو اب این آر او بقول نون لیگ کے پی ٹی آئی کو مل رہا ہے. اگر ان کی بات نہیں مانتی سپریم کورٹ, اگر مانتی ہے تو پھر ان کا کیس کنٹینیو رہے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پہلو ہے. اچھا, یہ نیب ترمیم اگر اڑ جاتی ہیں تو پھر ان کے بینیفیشری ہوں گے. مطلب اس کی کوئی ہلکی سی آپ مثال اگر دے پائیں کہ اگر واقعی یہ ترمیم ایک جو ہے وہ اڑنی اگر بحال ہو جاتی ہے, تو اگر نیب ترمیم بحال ہو جاتی ہے تو اس میں ایک جو ان کا پورا کیس ہے نا, وہ عمران خان کے وہ چل رہا ہے. فیڈرل کیبنٹ کی ایک اپروول تھی اور کانفیڈینشیل ایک ڈیڈ تھی, وہ لہرایا گیا لفافہ اور ساری 190 ملین والی. تو وہ جو نیب ترمیم ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے فیڈرل کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو. تو وہ معاملہ بالکل کلوز ہو جائے گا. اسی طرح بحال ہو جائے گی ترمیم. ڈیفینیٹلی اگر ترمیم بحال ہو جاتی ہے تو وہ پورا پروٹیکشن ہے اس نیب فیڈرل کیبنٹ کے ان ڈیسیژنز کو. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اوورآل ان کو فائدہ ہوگا اگر سپریم کورٹ ان کی بات تسلیم نہیں کرتی. ایک آخری بات میں صرف کروں گا, جو نیب ترامیم لائی گئی تھیں ان کے پیچھے یقینی طور پر اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے اپنے کیسز بھی تھے. لیکن ایک اور ریالٹی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. 2017 سے لے کر 2021-22 تک, جب تک خان صاحب کی گورنمنٹ بھی رہی ہے 18 سے 21, جو نیب ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب خان صاحب نے یہ نیب ترامیم چیلنج کی تھی تب سچویشن مختلف تھی. اب ان کے وکلاء خود جا کے کہہ رہے ہیں, عدالتوں میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ نیب ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. توشہ خانہ میں 3 کیس بنا دیے, 190 ملین پاؤنڈ کیس یہ ٹھیک نہیں بنایا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں. اور اب ترامیم کے مطابق کیس بھی لڑ رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں وہی سٹانس لیتے ہیں یا چینج کرتے ہیں. خان صاحب یہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے صحافی پروگرام میں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں. عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے پہلے 6 ججوں کا خط جس پہ بڑی ہیڈ لائنز اور سرخیاں بنی, اور آج جسٹس بابر ستار کا ایک اور خط منظر عام پہ آ گیا ہے جس میں ایک بار پھر سنگین الزام لگائے. خفیہ ادارے کے اعلیٰ ترین عہدیدار کے حوالے سے نام نہیں لیا اور کہا گیا اس خط میں کہ میرے پاس ایک شخص پیغام لے کر آیا. تو ایگزیکٹلی جسٹس بابر ستار نے خط میں کہا کیا, ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. عدالت نے خفیہ اور تحقیقاتی اداروں بشمول ISI, انٹیلیجنس بیورو, FIA, متعلقہ وزارتوں اور PTA کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں. عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں شہریوں کی نگرانی سے متعلق کوئی ضابطہ کار موجود ہے. مقدمے کی سماعت کے دوران ایک مرحلے پر مجھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا پیغام دیا گیا کہ میں خفیہ نگرانی کے اس عمل کی اتنی زیادہ جانچ پڑتال نہ کروں اور پیچھے ہٹ جاؤں. میں نے ایسی اشتعال انگیزی کو اس لیے اہمیت نہ دی کیونکہ میری رائے میں ایسے پیغامات انصاف کی فراہمی کے نظام کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم کا محور PTA سے متعلق مقدمہ ہے اور یہ مہم عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی اشتعال انگیز حکمت عملی ہے. اور یہ وہ آڈیو لیکس کیس ہے جس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی طرف سے ریٹ درخواستیں دائر کی گئی تھی کیونکہ ان کی کچھ آڈیو ٹیپس لیک کی گئی تھی اور اس حوالے سے جسٹس بابر ستار کارروائی کر رہے تھے. جسٹس بابر ستار کے سنگین تازہ ترین انکشاف اور الزام کے بعد لاء منسٹر اعظم نذیر طاہر نے اس کا فوری رد عمل دیا. حکومتی جو موقف ہے اور اداروں کا موقف ہے
کہ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کے جاتی ہے، لیکن کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس قسم کے ماحول کا ہمیں سامنا ہے، جس قسم کے چیلنجز کا، وہ معاشی ہوں، وہ دہشت گردی کے ہوں، وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں، وہ فتنہ بازی کے ہوں، وہ انوکھے چیلنجز ہیں. تو سارے اداروں کو تھوڑی سپیس رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں پھر ہم کام کریں نا. پھر اگر ہم نے ایگزیکٹو کا فرض بھی خود ہی ادا کرنا ہے، ڈیفنس کا بھی خود ہی ادا کرنا ہے کسی ادارے نے، پارلیمان کا کام بھی کسی ادارے نے ہی کرنا ہے، اور جوڈیشری پہ سارا بوجھ لاد دینا ہے ہم. ان کے ساتھ تشریف فرما تھے عطا تارڑ، وزیر اطلاعات و نشریات. ذرا ان کو بھی سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں جسٹس بابر ستار کے اس خط کے حوالے سے. اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے، تو اس کو مس کنسٹرو کر کے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی. اور میں یہ بالکل واضح کر دوں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دیکھیے، آپ خط تو لکھ دیتے ہیں، مگر آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں. ہم بطور پبلک ریپس اپنی تمام تر ٹریول ڈاکیومنٹس ہم وہ پبلک کرتے ہیں. اس معاملے کو اتنا آگے لے کے مت جائیے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے. بہرحال جی، یہ وزیر اطلاعات تھے، ہیں تو وکیل لیکن وزیر اطلاعات تھے اس وقت. اٹارنی جنرل فار پاکستان بارسٹر منصور عثمان آوان نے بھی اس حوالے سے کچھ وضاحت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس واقعے کا یا پیغام کا جیسے بابر ستار اپنے اس خط میں ذکر کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام یا یہ بات جو ہوئی تھی وہ ان کے ذریعے ہوئی تھی یا یہ بات ان سے ہوئی تھی. اٹارنی جنرل خود سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. تاثر گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے، ایسا نہیں تھا. کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. سو وہ رابطہ جو تھا وہ اٹارنی جنرل آفس ہو یا تھرو ہوا، اور وہ اس حد تک ہوا کہ جو ایسی حساس قسم کی جو معلومات ہے وہ ان کیمرہ کی جائے، وہ براہ راست ان کے گوش گزار کی جائے، اور یہاں تک جو تھی وہ درخواست تھی. تو رفیق راجوانہ صاحب، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ صرف اس مقصد کے لیے رابطہ کیا گیا تھا کہ ان کیمرہ، تو یہ ان کیمرہ کی درخواست چیمبروں میں رابطہ کیا جاتا ہے ججوں سے کہ ان کیمرہ کر لیں، یا باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے ان کیمرہ ہوگا یا نہیں؟ اور ویسے بھی جو جسٹس بابر ستار نے لفظ یوز کیا ہے راجوانہ صاحب، وہ بیک آف کا ہے، بیک آف، پیچھے چلے جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ ان کیمرہ کی ریکویسٹ اور بیک آف میں کچھ زیادہ فرق نہیں لگتا آپ کو؟ بات یہ جی کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ جتنی کم گفتگو کی جائے میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. لیٹ دی کورٹس ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی گفتگو کرے جس میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کسی کو کوئی پتہ ہے. جج صاحب ایک بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ سپریم کورٹ کی مداخلت بھی اس سے پہلے مانگ رہے ہیں. مداخلت نہیں مانگ رہے بلکہ گائیڈ لائن مانگ رہے ہیں. تو ہم اس میں جتنا تبصرہ کم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس رواج کو کم کر دیں کہ ایک جج صاحب نے ایک الزام لگایا یا اپنی گریوینس سپریم کورٹ میں لے کی ہے، تو لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. ہم اس پر تبصرے کر دیں. مثلا میں جج صاحب کو ڈیفینڈ کروں، بابر ستار صاحب کو، یا میں کہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور نہ ہی میرا پریروگیٹو ہے میں کہوں کہ جی وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، لیکن بطور قانون دان رفیق راجوانہ صاححب، آپ بڑے پرانے وکیل ہیں، سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. آپ کی زندگی کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے؟ کیا دباؤ نہیں ہوتا ججز؟ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. ہمارے فیصلے بڑے بڑے ہیں. ابھی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہوا اس میں کیا آیا ہے، باقی چیزوں میں کیا آیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں کیا آیا ہے، سیاسی کیسوں میں کیا آیا ہے، اس میں تو دیر از نو ڈاؤٹ. اور ابھی جو ہو رہا ہے، اب جو ہو رہا ہے جی دیکھیں، اب سن لیں میری بات. وہ جو کیسوں کے فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں پہلے ہماری ایک بات ہوتی تھی، اپریہنشن ہوتی تھی، ثبوت جو ہے عدالت میں آتے ہیں، یا عدالت جب فیصلہ کرتی ہے کہ یہ فیصلے غلط ہے
اب جو کچھ ہو رہا ہے تو عدالتوں میں کیس پینڈنگ ہے. لیٹ دی کورٹ ڈیسائڈ کہ اپنا عمران خان صاحب وکٹمائز ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. انصاف تو ہونا چاہیے ہر کسی کے ساتھ. چلیں نثار احمد جٹ صاحب کیا کہیں گے جسٹس بابر ستار کے اس خط پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود ہی اسٹک ہو گئے. میں تو حیران ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی, عدلیہ اپنا کام نہیں کر پا رہی, تو پھر انصاف اور جسٹس نام کی چیز ہمیں ملے گی کہاں سے؟ تو میں تو اس خط کو بڑا سنجیدہ سے لے رہا ہوں. 6 ججز کے خط کو بڑا سنجیدہ لیتا ہوں, اور یہ بہت بڑا مطلب کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر سپریم کورٹ نے مکمل طریقے سے اس کو آن بورڈ کر کے اس میٹر کو ریزالو نہیں کیا, یا حقائق ریزالو کرنے سے مراد سزا حقائق کو سامنے لے کر حقائق کو سامنے لے کر انویسٹیگیٹ کرنا. مطلب اللہ جان صاحب, پاکستان کی عوام کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب رہ گئی بات اداروں کی, وہ حوصلہ کریں اور وہ حقائق سامنے لے کر آ جائیں. فیصلہ عوام کر لے گی. کون سے ادارے؟ عدلیہ, سپریم کورٹ کر لے, انویسٹیگیٹ کرے نا, انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر ستار صاحب کے خط کو ایسے لے, 6 ججز کے خط کو ایسے ہی لے لیے جائے؟ یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ آپ جسٹس سسٹم آپ کا تباہ و برباد ہو گیا. پوری دنیا میں آپ کے اس نظام کے اور وہ جو عمران خان کے دور میں ایک جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی اور جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر ویڈیو آئی تھی کہ جسٹس جنرل فیض نے رابطہ کیا, تو یہ لمحہ فکریہ اس وقت نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں ہم یہ 6 ججز نے خطوط لکھے ہیں نا, وہ بھی لکھ دیتے ہیں, تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہیں تو شوکت صدیقی نے کہہ دیا, ارشد ملک نے بتا دیا, ہم نے تو کیا کیا ہم نے تو ابھی بھی کہا, نہیں آپ کی حکومت نے کیا کیا, ہم نے تو ابھی بھی کہا. جسٹس وقار سیٹھ نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا, ہم نے تو ابھی بھی کہا کہ یہ 6 ججز نے خطوط لکھے ہیں, آپ انکوائری میں ان کو بھی شامل کر لیں. ہم تو اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں. حکومت کیوں بے بس ٹھیک ہے جی, نہیں کوئی بے بس نہیں تھی. انہوں نے ایک ریکارڈ, وہ خط لکھ دیتے, وہ سپریم کورٹ چلے جاتے, بتایا نا شوکت صدیقی نے ایک انہوں نے ایک پریس اپنا وہاں پر میڈیا پہ جا کے عمران خان کو نہیں, اپنی سپریم کورٹ کو لکھتے. ان جس نے حکومت کو شہباز شریف کو لکھا ہے, انہوں نے اپنا شہباز شریف کو لکھا ہے, انہوں نے شہباز شریف, انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو لکھا نا, وہ بھی لکھ دیتے. اس وقت بھی سپریم کورٹ تھی. آپ کے لیڈر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ 2-4 کو احتساب عدالتوں سے سزائیں دلوا دیتی تو آج ہمارے کریڈیبلٹی کچھ بن جاتی ہے ہماری حکومت کی. تو آپ لوگ تو خود اسٹیبلشمنٹ سے سزائیں دلوانے کے چکروں میں تھے. یہ آپ کو یاد ہے نا, آپ کے لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر سزا دلوا دیتے, تو پھر آپ ایسا کریں, ان 6 ججز کے خطوط کو پھاڑیں, پھینک دیں, پھر ان کو بھی اور ان کو بھی برابر کر دیں, برابر کر کے ان کو تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس طرح نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نا, ان کی بھی جو پریس ٹاک تھی ان کو کہ خط لکھیں, ان کو بھی شامل کر لیں. ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے. اگر وہ خط لکھ دیتے تو آج یہ دن وہ بھی نہ دیکھتے. ثاقب بشیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ خط؟ بڑا ہی ایک عجیب بات ہے. 6 ججوں کا خط پہلے آیا, پھر جسٹس بابر ستار نے اب ایک یہ چیز بتائی ہے. یہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ چیز ہوئی ہے, جب وہ آڈیو لیک کا کیس سن رہے تھے, اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حلف اٹھانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے, اور چیف جسٹس عامر فاروق کو ایک خط کے ذریعے ابھی کچھ دن پہلے بتا دیا گیا ہے. تو اب آپ کے خیال میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو کچھ کرنا چاہیے؟ ایک تو سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں کہ 25 مارچ کے خط میں یہ ذکر, اس واقعے کا ذکر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 27 اپریل کو یہ خط لکھا گیا ہے, آج سامنے آیا جس پہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ. اس کا مطلب ہے یہ ودن دس منتھ کچھ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 مارچ کے بعد کچھ ہوا ہے. یہ تو طے ہو گیا کہ 27 اپریل کے خط میں یہ جسٹس بابر ستار لکھ رہے ہیں, اور یہ دور تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہی کا دور ہے. تو یہ اور دوسری جو آپ بات اٹارنی جنرل کے جو الفاظ ہیں جو وہ وضاحت کر رہے ہیں, ان کی وضاحت اور جو جسٹس بابر ستار کے لکھے گئے الفاظ آپس میں کوئی میل جو بنتا نظر نہیں آ رہا. اب جسٹس بابر ستار نے جو لکھا وہ تو ریکارڈ پہ آ گیا ہے, اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا, ہم کوئی اس پہ وہ تو جرا تو نہیں کر رہے, لیکن دونوں میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی کہ جس کی وضاحت جس طرح کی اٹارنی جنرل تو
ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ جو پروسیڈنگز ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگز کی عمومی طور پر درخواستیں اوپن کورٹس میں دے دی جاتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، عدالتیں ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہیں، نہیں بھی کرتی، لیکن اس کیس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی اس طرح کی کوئی نہیں آئی درخواست. تو اب ود ان چیمبر جو ہے وہ کیا ہوا ہے یا کس طرح کب کیسے کمیونیکیٹ ہوا ہے اس کا نہیں آئیڈیا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک گرینڈ آپریشن توہین عدالت جاری ہے جس میں 2 بڑے بینچز بن چکے ہیں، 2 بینچز، ایک کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق کر رہے ہیں اور دوسرے کی سربراہی جسٹس محسن اختر کیانی کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری گرینڈ توہین عدالت آپریشن کے بارے میں. اور ہمیں جوائن کیا ہے رفیق راجوانہ، سابق گورنر پنجاب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. مگر راجوانہ صاحب آپ ایک وکیل بھی ہیں، تو اب آپ چاہیں گے کہ نون لیگ کے رہنما کے طور پہ آپ بات کریں یا آپ پریفر کریں گے کہ ایز اے قانون دان، ایز اے وکیل اب بات کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں، پہلے تو میں ہوں وکیل، صحیح، ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو قانون آئین کے مطابق بات صحیح لگے گی میری رائے میں، ہو سکتا ہے سبجیکٹ کریکشن کسی کی رائے میں غلط، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اچھا راجوانہ صاحب، سوال یہ بنتا ہے بطور وکیل، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، میں کہنا نہیں چاہیے آپ کی کیونکہ آپ وکیل کے طور پہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ اس طریقے سے انہیں بظاہر ایک دھمکی لگائی گئی ہے، تو وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ یہ ایک جج صاحب ہے، جج صاحب کے پاس اپنا اختیار، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار ہے. جج صاحب کو اگر کوئی دھمکی دے یا ایسے سمجھ لے کہ جج صاحب کو ایک کامنر دھمکی دے دے، ذرا میری بات غور سے سنیے گا، ایک کامنر دھمکی دے دے، عام شخص دھمکی دے دے، تو جج صاحب کیا حکومت کی امداد مانگیں گے؟ کیا جج صاحب سپریم کورٹ کی امداد مانگیں گے یا اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ وہ اب ایک فریق ہے، کسی ادارے یا کسی شخص کے خلاف ان کی ایک شکایت ہے، ایلیگیشن ہے کہ جی مجھے اس طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے یا مجھے اپنے فرائض منصبی جو ہے ان کو چلانے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو یہ تو اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنگ ان دی پروسیس آف جسٹس. اس میں کوئی بندہ بھی کنٹیمپٹ میں بلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کو قانونی طور پر لینا چاہیے، اس میں کوئی سیاست انوالو نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، میری نظر میں اب میں بطور ایک سابقہ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بات کروں گا کہ ان چیزوں کو پارلیمنٹ یک زبان ہو کر ان چیزوں کا نوٹس لے اور اس پر اپنا لائحہ عمل اختیار کریں. تو وزیر اعظم کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ تو ایک طرف، کیا حکومت جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کرتی ہے تمام ریاستی اداروں کو، کیا اس کو کوئی انضباطی کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں، میں نے تو اس کو جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ پارلیمان کی ہی نمائندگی بعد میں تھرو کیبنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب. رجوانہ صاحب، پارلیمنٹ پہ تو سارے ڈال دیتے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے پارلیمنٹ پہ کیا ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ شہباز شریف نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ سنیں، اس کی اب تحقیق ہو رہی ہے نا، تحقیق ہوگی، سامنے بات آئے گی. اچھا، یہ تحقیق شہباز شریف صاحب کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بتائیں. کیا جی؟ شہباز شریف صاحب تحقیق کریں گے یا کرنی چاہیے، یا وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں وہ صرف پارلیمنٹ میں تقریر کر سکتے ہیں اور تحقیق نہیں کریں گے اتنے سنگین الزام کی؟ دیکھیں، اس ایشو کو لطیف اللہ جان صاحب آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے، ہمارا عموماً چاہتا ہوتا ہے ہر 10-15 دن کے بعد، اس کو اگر پولیٹیسائز کریں گے، اس کو پالیٹکس کی طرف لے جائیں گے تو اس کے منفی اور مثبت نتائج نکل سکتے ہیں. محکمانہ تحقیق سے پولیٹیسائز کیا ہوگا؟ محکمانہ تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو میری بات تو سن لیں، آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے اتنی تو اجازت ہے میں اس کی وضاحت سے آپ کو گزارش کر سکوں. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک جج صاحب کی ایلیگیشن پر جو ہے ایک
وہ تحقیق کریں یا کچھ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ عدالت ہی اس فیصلے میں اپنی مداخلت کرے. آپ اس کی مشکلات، اس کے اندازے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں کھل کے بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ زبردستی گیند کو حکومت کی کول میں لے جائیں گے، ادھر سے بھی یہی جواب آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرے گی عدالت کرے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے تاکہ اور وزیر قانون آپ کے کہتے ہیں کہ سارے کام عدالت کو نہیں کرنے چاہیے. نہیں، وزیر قانون صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، میں نے سنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری اپنی رائے ہے. چلے ثاقب بشیر صاحب کیسے دیکھ رہے یہ، کیا یہ معاملہ صرف توہین عدالت کا ہے، اور کیا عدالت جو ہے نوٹسز دے کے خلفیہ بیانات لے کے کارروائی کرے گی، یا وفاقی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ ایک تو رجوانہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے، تو وہ ہو چکی ہیں. مطلب آج اسی خط پہ آج کی پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے، آرڈر بھی آ چکا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی تو پہلے ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں نا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب، اٹارنی جنرل نے وضاحتوں پہ وضاحتیں دی ہیں، لیکن جسٹس بابر ستار کی ان کے خلاف جو مہم چلی ہے، جو فیملی ان کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، ہر چیز ان کے خلاف کیا کیا ان کے کہا گیا، اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. مطلب حالانکہ ان کو عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ میرا خیال ہے ذمہ داری اس طرح نبھا رہی ہے کہ 25 مارچ کا خط آیا تو 29 مارچ کو انہوں نے کہا کہ ہم نفی کرتے ہیں، ہر چیز کی نفی کرتے ہیں. آج کا خط آیا تو انہوں نے کہا ہر چیز کی ہم نفی کرتے ہیں. اب پھر عدالت جو ہے اس نے نوٹس کر دیا ہے سارے اداروں کو کہ آپ آئیں بتائیں کہ امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس یہ سارا ایکسیس تھی، ڈیٹا تھا، تو وہ کیسے جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اس کو لے گئی ہے، یا ایف بی آر کے پاس اگر وہ ان کی فیملی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے تو ان کا ڈیٹا کیسے پہنچ گیا. اور یہی سوال ہے رجوانہ صاحب. دیکھیں یہ عدالت نے تو ابھی نوٹس لے لیا نا، جج صاحب کی تصاویر، ان کی فیملی کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. کیا حکومت سوئی رہی ہے اتنے عرصے تک؟ کیا اس کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نجی معلومات جو جس طرح وائرل کی گئی. دیکھیے خفیہ چیزیں ہوتی ہیں جب نکل رہی ہیں تو اس سے بہتر کوئی مزید اچھا آرڈر آ جائے گا جو اقدامات سے بھی حکومت سے اچھے آرڈر عدالت کر سکتی ہے. جی جج صاحب نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جب 6 ججز کے خط کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے ریٹائرڈ ایک جسٹس صاحب تھے، ان کے تحت وہ کمیشن تصدق حسین جیلانی صاحب کا سابق چیف جسٹس، ہاں، اور وہ معذرت کر گئے تھے. اور پھر مجبوراً جو ہے یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ مجبوراً 100 موٹو لیا گیا ہے، یا تصدق جیلانی صاحب کو جو ہے وہ نام مانتے ہوئے 100 موٹو لیا ہے. بڑی بحث چلتی رہی ٹی وی پروگرامز میں، لیکن وہ ہوا اور حکومت بے بس نظر آئی ہے، اور حکومت نے لیکن وہ معذرت نہ کرتے تو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے وہ خط بھی نہ آتے، کیونکہ اس کے بعد آج خود نوٹس ہوا، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ بھی بولیں، باقیوں سے معلومات اور وہ تصدق حسین جیلانی صاحب ہی بیٹھتے اور کمیشن سارا کرتا. ہو سکتا ہے فیض آباد کمیشن ٹائپ کا کوئی رزلٹ. تو ابھی آپ کیا توقع کر رہے ہیں اگر عدلیہ کے معاملات ایسے چل رہے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ 16 مئی کو عمران خان اگر ویڈیو لنک پہ پیش ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی فائدہ ہوگا اس کا آپ کو؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی. وہ ایک تو ان کی پرسنل ہیئرنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے جو انہوں نے الاؤ کیا ہے وہ فیکٹ ہوگی، اور وہ یقیناً اس کو جو ایک اچھا امپریشن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ تو میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ وڈرا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بجائے ان کیسز کو سیریس لینے کے وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آ گئی ہے. تو حکومت کو جو ہے کیبنٹ ڈویژن میں، کیبنٹ میں یا پارلیمان میں اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم تو بالکل اپوزیشن اس بات پہ تیار ہے کہ اگر ان 6 ججز کے خطوط کے اوپر اگر حکومت چاہتی ہے کہ کوئی سنجیدہ بحث یا سنجیدہ ریزولیشن یا کوئی ایسا اقدام کرنا چاہتی ہے تو یقیناً ہم حاضر ہیں، اور ہم اپوزیشن جو ہے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. راجوانہ صاحب 16 مئی کو جب بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ویڈیو لنک پہ رابطہ ہوگا سپریم کورٹ سے، تو کیا پاکستان ٹیلی ویژن اور دوسرے ٹی وی چینلز کو یہ کارروائی براہ راست دکھانی چاہیے اگر سپریم کورٹ براہ راست جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کر رہی ہے؟ تو بالکل دکھانی چاہیے بھائی. نو کوئی پابندی تو نہیں ہونی چاہیے نا کسی کی شکل پہ اور کسی کی آواز پہ؟ وہ اب آگے وضاحت ہے، میں نے تو ایک لفظ میں جواب دے دیا، دکھانی چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر وہ نہیں دکھاتے تو آپ کا کیا رائے ہوگی حکومت کے بارے میں؟
میں نے جب اصولی بات کی یہ دکھانی چاہیے تو نہیں دکھاتے تو وہ پھر خود ہی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اعتراض ہوگا اور ایک شور مچے گا. یہ بات تو ہے، اقرار ہوگا اور شور مچے گا. میں دوبارہ جٹ صاحب آپ کی طرف ہی آنا چاہتا ہوں. تحریک انصاف کے لیے لگ رہا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، چاہے وہ عدالتی محاذ ہے اور چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، اور ان حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے جو کشیدہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بحال کر پائے گی؟ ایک تو میں کہوں گا کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسے نواز شریف کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے انہوں نے کیا، اگر کیا تو نہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ جاتے نا، پھر بیٹھے رہتے. آپ نواز شریف کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، خیریت ہے. میں آپ کو ماضی یاد دلاتا ہوں. ماضی آپ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پہ باہر گئے، باہر سے جا کر رجیم چینج کی ساری گیم چلائی، وہ پر سارا گیم ہوا، اور پھر جس طرح آئے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالے. پھر پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 یہ سارا کام، اور رجیم چینج تو پھر پلیٹیلیٹس کا پھر کیا کرتے، پلیٹیلیٹس کا کیا کرتے. ڈر نہیں گئے، ہم نے کہا کہ اپنا یہ مر آ گئے یا پتہ نہیں خدا نخواستہ کو ایسا کچھ ہو گیا تو کہنا جو حکومت نے جی گلا دبا کے مار دیا. ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ سارا الزام ہم پہ آنا تھا. ہم نے کہا جی چاہے آپ اپنا علاج کرا لیں، پاکستان میں تو آپ کے لیے علاج کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی. آپ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بحال ہو رہے ہیں. دیکھیں مطلع جان صاحب، میں جہاں تک جو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمارے ہیں نا معاملات، میں تھوڑا سا بتاؤں. 9 مئی کے میں چھوٹی سی بات کر کے نا آپ کو تھوڑا سا کروں گا کہ زیادہ ٹائم. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس میں حکومت نظر ہی نہیں آئی، اور وہ پریس کانفرنس براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی. وہ جو الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا، جس طرح بھی کیا، میں اس کے اوپر گئے بغیر میں ہم کیا چاہتے تھے. سانحہ 9 مئی کو سیریسلی ہم کنڈیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں پرابلم ایک آ گئی ہے. آپ کا جو پروسیکیوشن ہے اور آپ کی انویسٹیگیشن ہے وہ اٹ از آل بوگس. اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ انوالو ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ گنجائش نکالتی تو ہم اس کو بے گناہ کو بے گناہ کرتے، گناہ گار کو گناہ کرتے. اب تو گنجائش نہیں ہے. ہم عدلیہ میں ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ عدلیہ ہم انصاف دے گی. چلے انشاءاللہ عدلیہ انصاف دے گی. ثاقب بشیر اور نثار جٹ صاحب اور رفیق راجانہ صاحب صحافی پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.